अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैमूर अली और आप देख रहे हैं तैमूर टीवी। ये सवाल काफ़ी अरसा से ज़ेर बहस रहा है कि एहराम मिस्र को कब और किसने बनाया, आखिर इसको बनाने का मकसद क्या था। मिस्र के माहिरीन और मुअर्रिखीन एहराम मिस्र के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम एहराम मिस्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एहराम मिस्र 2700 साल क़ब्ल अज़ मसीह तामीर किए गए। एहराम मिस्र को बनाने के लिए 1 लाख से ज़ायद मज़दूरों ने हिस्सा लिया। 20 से 30 हज़ार हुनरमंद लोगों ने इसे तामीर किया। ये एहराम मिस्र में गिज़ा के मुकाम पर वाक़या हैं। एहराम मिस्र की कुल तादाद 138 है और इनमें 3 बड़े हरम हैं, जिनमें खुफू, खाफरे, मिनकोर हैं, और इनमें सबसे बड़ा हरम खुफू है। खुफू हरम की बुलंदी 482 फुट थी, लेकिन मौसमी तब्दीलियों की वजह से 450 फुट रह गई। खुफू हरम की चौड़ाई चारों अतराफ से 755 फुट है। खुफू हरम का कुल रकबा 13 एकड़ है और इन एहरामों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वज़न 2.5 से 3 टन है और कुछ पत्थर इससे भी भारी हैं। खुफू हरम की तामीर में तकरीबन 23 लाख पत्थर इस्तेमाल किए गए और इन पत्थरों को इस नफासत से लगाया गया है कि इनमें एक सुई दाखिल करना भी नामुमकिन है। खुफू हरम के अंदर 3 कमरे दरियाफ्त किए गए हैं और इनमें सबसे पहला किंग चैम्बर, दूसरा क्वीन चैम्बर और तीसरा ज़ेर ज़मीन चैम्बर कहा जाता है। खुफू से छोटे हरम को खफरे कहा जाता है और हरम खफरे की बुलंदी 471 फुट है। इसकी चौड़ाई चारों अतराफ से 707 फुट है। हरम खफरे का ऊपर वाला हिस्सा आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये हरम दूर से देखने में खुफू से बड़ा हरम लगता है, लेकिन दर हकीकत बड़ा हरम खुफू है। तीनों एहरामों में सबसे छोटा हरम मिनकोर है। इस हरम की बुलंदी 213 फुट है और इसके चारों अतराफ की चौड़ाई तकरीबन 365 फुट है। एहराम मिस्र के बारे में मुख्तलिफ थ्योरियाँ या मफरूज़े पेश किए जाते हैं, लेकिन कोई भी काबिल यकीन नहीं। हाल के तौर पर कुछ माहिरीन कहते हैं कि एहराम मिस्र को खलाई मखलूक यानी एलियन ने बनाया था। एक ज़माना में वो ज़मीन पर आए और ये एहराम तामीर किए और इन्हें अपनी निशानी के तौर पर छोड़ गए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन एहरामों को तामीर करना इंसानों के बस की बात नहीं, क्योंकि आज की जदीद मशीनरी ऐसे एहरामों को दोबारा तामीर नहीं कर सकती। आज की जदीद मशीनरी भी इतने भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकती और फिर इन्हें ठीक मुकाम पर नहीं रख सकती। लिहाजा कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन एहरामों को जिन्नात ने तामीर किया है, क्योंकि हज़रत सुलेमान पैगम्बर ने जबरी तौर पर हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात से करवाई थी। हो सकता है कि इन एहरामों की तामीर भी जिन्नात ने की हो। मिस्र के माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि ये तामीर मिस्र के बादशाह, जिन्हें फ़रौन कहा जाता था, इन्होंने तामीर की हैं। खुफू हरम मिस्र के बादशाह के नाम से तामीर किया गया था और शाहों ने इसे अपने दौरे हुकूमत में ही मुकम्मल करवाया और कुछ ने इसकी ज़िम्मेदारी अपने जानशीन को सौंप दी, तो फिर इन लोगों ने इसे मुकम्मल करवाया। ये एहराम मिस्र आज भी एक पहेली है जिसे कोई भी हल नहीं कर सका। ये एहराम दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैं। नाजरीन, ये जितने भी मालूमात भरी वीडियो आपसे शेयर की है, ये सब थ्योरियों पर मुश्तमिल है और इन सब थ्योरियों में इख्तलाफ पाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला ने इंसान को तजस्सुस पसंद बनाया है। इंसान को दुनिया में नई से नई चीज़ों के बारे में तजस्सुस रहता है। नई से नई मालूमात हासिल करने और चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश ने इंसान को कामयाब किया है। दुनिया में 7 अजूबे हैं और बरसों से इंसान इन अजूबों को जानने और समझने की कोशिश कर रहा है। आज की वीडियो में हम स्फिनिक्स यानी अबुल होल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मिस्र एक तारीखी मुल्क है जिसमें दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा एहराम मिस्र है, जो गिज़ा के मुकाम पर वाक़या है और इस मुकाम पर एक बहुत बड़ा मुजस्मा भी मौजूद है जिसे
इंग्लिश में स्फिनिक्स और उर्दू में अबुल होल कहा जाता है। अबुल होल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने खौफ का बाप है और अरबों ने इसे ये नाम दिया था। इसको खौफ का बाप इसलिए कहा जाता है कि इसकी दाढ़ी और नाक टूटी हुई थी, अगरचा इससे पहले बाकायदा इस पर सुर्ख रंग हुआ था, जिसकी बाकियात आज भी मिलती हैं। दूर से देखने में ये एक पहाड़ नज़र आता है। अक्सर हमने किस्से और कहानियों में ऐसी अफसानवी मखलूक के बारे में सुना होगा जिसका जिस्म शेर का और सर इंसान का होता है। दरअसल ये मुजस्मा ऐसी ही मखलूक की तरह नज़र आता है। मिस्र के आसार कदीमा में अबुल होल का मुजस्मा बहुत मशहूर है। यह मुजस्मा 4500 साल पुराना है। 4500 साल पहले ये मुजस्मा एक बहुत बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया था। अबुल होल की लंबाई तकरीबन 240 फीट और ऊंचाई तकरीबन 66 फीट है। ये मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा से 60 मील दूर गिज़ा के मुकाम पर वाक़या है। एक अंदाजे के मुताबिक अबुल होल को बनाने के लिए 100 हुनरमंद लोगों ने 3 साल तक काम किया। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुजस्मे को सूरज देवता के तौर पर पूजा जाता था। फिर 15वीं सदी में एक सूफी मुसलमान ने बुत परस्ती के खिलाफ एहतजाज के लिए इसकी नाक और दाढ़ी तोड़ दी और आज इसकी दाढ़ी का बाकी हिस्सा बरतानवी अजायब घर में मौजूद है। जफरी जो इस वक्त फ़िरौन बादशाह था, इसके बड़े सौतेले भाई ने अपने बाप खुफू की याद में इसे तामीर किया। माहिरीन कहते हैं कि ये मुजस्मा खुफू की शक्ल का था। ये मुजस्मा कदीम हुनरमंदी का शाहकार नज़र आता था और दिलकश मंजर पेश करता था, लेकिन आज इसकी हालत ख़राब होती जा रही है। अबुल होल की दाढ़ी और नाक टूटने की वजह से ये खौफनाक मंजर पेश करता है, लेकिन ये सियाहों के देखने का मरकज़ बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में सालाना तकरीबन 1.5 करोड़ लोग सियाहत के लिए आते हैं। इन सियाहों की वजह से मिस्र एक कसीर ज़र मुबादला कमाता है। एक अंदाजे के मुताबिक मिस्र 2010 से लेकर अब तक सालाना तकरीबन 8 अरब से 12 अरब डॉलर सिर्फ सियाहत से कमाता है। अबुल होल के मुजस्मे और एहराम मिस्र में बहुत से राज बाकी हैं जो मालूम नहीं हो सके। उम्मीद है कि वक्त आने पर ये राज भी हम पर वाज़िया हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दीवार गिरिया, ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी की अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। यहूदियों के मुकद्दस मकाम, जिसे उर्दू में दीवार गिरिया और इंग्लिश में वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, ये दीवार कदीम शहर यरूशलेम में वाक़या है और यहूदियों की अहम मजहबी यादगार की हैसियत रखती है। यहूदियों के मुताबिक 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी अपने आबाओ अजदाद पर हुए जुल्म और इनकी नाकामी को याद करके रोया करते हैं और एक तरफ अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं और दूसरी तरफ सूद के कारोबार को चलाकर खुदा की नाफरमानी करते हैं। हकीकत में ये मुनाफिकत इख्तियार किए हुए हैं। चूँकि ये इस दीवार के सामने खड़े होकर रोते हैं, इसलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है। दीवार गिरिया के पास आकर रोना यहूदियों के नज़दीक मजहबी फ़राइज़ में से एक है। यहूदी मज़हब के मुताबिक ये दीवार मुकद्दस माबद की बाकियात में से है।
اور اسی لیے یہودی اسے مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ دیوار گریہ یہودیوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی عربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصخرۃ واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے، جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع القاص آبشار کے نزدیک ہے۔ یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جب مقدس معبد قائم تھا۔ یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں۔ اس دیوار کو معراج شریف کے واقعے سے نسبت ہے، کیونکہ معراج شریف کی رات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اسی مقام پر آ کر رکا تھا، اس لیے مسلمان اس دیوار کو مقدس مقام کہتے ہیں۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں یہودی دیوار گریہ کا دورہ کرتے ہیں۔ چونکہ مسلمان ہیکل پہاڑ پر قابو رکھتے ہیں، اس لیے یہودی یہاں پر عبادت کر سکتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا منصوبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس سے پہلے یہودیوں کا کوئی مقدس مقام نہیں تھا۔ ان کے عبادت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرف تابوت سکینہ رکھا ہوتا اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس پر عمل درآمد کرایا گیا۔ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے جنات اور انسانوں دونوں نے حصہ لیا۔ یہودی اسی ہیکل سلیمانی کو اپنی عبادت گاہ سمجھتے رہے، اور اس عبادت گاہ میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم راہ راست سے بھٹک گئی اور گمراہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف انبیاء کرام بھیجے، لیکن ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ جو انبیاء کرام ان کی طرف بھیجے گئے تھے یہ ان کو قتل کر دیتے۔ پھر اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے تل ابیب کے علاقے پر حملہ کر دیا اور آدھے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور جو یہودی بچ گئے ان کو کہا کہ اپنی عبادت گاہ کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کرو، اور پھر اس نے ساری یہودی قوم کو غلام بنا لیا اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہودی قوم تابوت سکینہ سے برکت حاصل کرتے تھے۔ اس وقت یہودی مذہب دنیا میں برحق تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی، اور اسی وجہ سے اس پر اللہ کا عذاب آیا، اور ذوالقرنین نے اس کی حکومت پر حملہ کر دیا اور بخت نصر کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے یہودیوں کو آزاد کر دیا۔ ذوالقرنین نے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونے کے بعد بھی یہودیوں کی سرکشی ٹھیک نہیں ہوئی، تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور رومی جرنیل ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا اور یہودیوں کو قتل کیا اور باقی یہودیوں کو قید کر دیا۔ جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا، تو پھر اس قوم کو مرکزی حیثیت ملی۔ دیوار گریہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ قوم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہے، لیکن ان کی سرکشی ویسی ہی ہے۔ ایک طرف تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے، دوسری طرف توبہ طلب کرتی ہے۔ یہ لوگ منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ امید ہے دوستو کہ آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ویکسین لگوانے والے لوگ اگلے 2 سالوں میں مر جائیں گے، اور یہ ویکسین ہی ان کے مرنے کا سبب بنے گی۔ دوستو،
پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ نوبل انعام یافتہ وائرولوجسٹ سائنسدان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو کرونا ویکسین لگا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے ان کا علاج ممکن نہیں۔ یہ لوگ مزید 2 سال تک ہی زندہ رہ پائیں گے اور ان کے بچ جانے کا کوئی بھی امکان نہیں۔ ہمیں ان کی لاشوں کو دفنانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس ویکسین کا مطالعہ کرنے کے بعد وائرولوجسٹ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ سب اینٹی بایوٹک پر منحصر اضافے سے مریں گے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ ویکسین ہر انسانی جسم میں مختلف طریقے سے کام کرتی ہے، اس لیے دنیا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور اس کا مزید کہنا ہے کہ سائنسدان بھی اس بات کا علم رکھتے ہیں مگر خاموش ہیں۔ دوستو، اگر یہ حقیقت ہے تو انسانی جانوں کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا، مگر یہ حقیقت نہیں، یہ ایک جھوٹی خبر ہے۔ لوگ مونٹیگنر جو ایک بہت بڑے وائرولوجسٹ سائنسدان ہیں جن کا تعلق فرانس سے ہے، 2008 میں ان کو ایک وائرس کی شناخت کرنے پر نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ اس نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ کرونا ویکسین لگوانا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے یہ بیان آنے کے بعد ہمارے دماغوں میں کافی سوال ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ویکسین کے چکر میں یہ لوگ اربوں ڈالر کمانا چاہتے ہوں، یا پھر ڈی پاپولیشن کی تکمیل وغیرہ۔ لوگ ویکسین لگوانے سے ڈر رہے ہیں، یہ ایک جھوٹی خبر ہے جس کو بغیر تحقیق کیے یونیورسٹی کے ایک گریجویٹ جرنلسٹ نے اسے نیوز بنا کر وائرل کر دیا۔ مونٹیگنر نے یہ باتیں کی ضرور ہیں لیکن اس انداز سے نہیں کہ لوگ مر جائیں گے۔ مونٹیگنر اپنے انٹرویو میں صرف اتنا کہتا ہے کہ ویکسین کی مدد سے ہم کرونا وائرس کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ صرف ہمارا قدرتی مدافعتی نظام ہی ایسا کر سکتا ہے۔ جب بھی ہم اپنے جسم میں ویکسین کو داخل کرتے ہیں تو یہ وائرس خود کو تبدیل کر کے پہلے سے طاقتور ہو جاتا ہے اور وقتی طور پر ہمارے جسم میں مدافعتی نظام کو کنفیوز کر دیتا ہے کہ یہ وائرس ہمارے جسم میں فائدہ مند ہے یا پھر نقصان دہ۔ آخر ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہمارے مدافعتی نظام کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دشمن ہے۔ ہمارا جسم اینٹی باڈیز بنا کر اسے جسم کے لیے خطرہ سمجھ کر ختم کر دیتا ہے، لیکن ویکسین سے یہ اپنی شکل بدل کر مزید طاقتور ہونے لگتا ہے۔ پاکستان میں UK ویریئنٹ چل رہا ہے اور انڈیا کے اندر اس سے بھی خطرناک وائرس بلیک فنگس پھیل چکا ہے جو کہ کرونا وائرس کی تبدیل ہوئی شکل ہے۔ مونٹیگنر کا کہنا ہے کہ یہ ہر بار خود کو مزید طاقتور کرتا جا رہا ہے۔ اگر ہم ویکسینیشن نہ کرتے تو لوگ احتیاط اور اچھی ڈائٹ سے ٹھیک ہو جاتے۔ ہم اس تبدیل شدہ وائرس کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ ویکسین ہمارے جسم کو اس وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے طاقت دیتی ہے، اور اتنے میں یہ وائرس اپنی شکل بدل کر مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ویکسین وائرس کو مکمل ختم نہیں کرتی، لیکن ہمارے جسم کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد ہمیں کرونا وائرس نہیں ہوگا۔ جی ہاں دوستو، ویکسین لگوانے کے بعد بھی ہمیں کرونا وائرس ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس طرح اثر نہیں کرے گا جیسا کہ ویکسین لگوانے سے پہلے اثر کرتا۔ رہا سوال ہمیں ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں، تو میرا کہنا ہے کہ ہمیں ویکسین لگوانی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے جسم کا مدافعتی نظام طاقتور ہو جائے گا اور ہم کرونا وائرس سے کچھ حد تک بچ سکیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق ہمیں ویکسین بھی لگوانی چاہیے اور اچھی ڈائٹ بھی لینی چاہیے۔ اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا اور ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کی کہی سنی باتوں پر فوری یقین کر لیتے ہیں اور ایسی خبروں کی خود سے تحقیق نہیں کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی کنفیوز ہو کر اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ سب لوگ جھوٹ کو ہی سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں جب تک کوئی حتمی دلائل سامنے نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ ماسک پہنیں، رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، لوگوں سے سماجی فاصلہ رکھیں اور ویکسینیشن کروائیں تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو صحیح خبر کی معلومات مل گئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا دیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ حضرت انسان کی خواہش رہی ہے کہ کسی طرح ہمیشہ کی زندگی مل جائے اور کسی طرح انسان کا موت سے سامنا نہ ہو۔ ماضی میں انسان کسی ایسے پانی کی تلاش کرتا نظر آتا ہے جس کے پینے سے اسے موت نہ آئے۔ کیا ایسا پانی دنیا میں موجود ہے؟ کیا واقعی انسان اسے پی لے تو وہ قیامت تک زندہ رہے گا؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی پانی کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ آب حیات دو الفاظ کا مرکب ہے۔ آب یعنی پانی اور حیات یعنی زندگی۔ ایسا پانی جو جانداروں کو زندگی بخشے آب حیات کہلاتا ہے۔ آب حیات کو آب حیوان بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العاص ہے اور نام بلیہ ہے، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر کے معنی سرسبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جاتی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ بہت سارے سفر اور فتوحات کے بعد بادشاہ ذوالقرنین کو آب حیات حاصل کرنے کا جنون چڑھا، جس کو پینے کے بعد موت کے خوف کے بغیر قیامت تک زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر آب حیات کی تلاش میں نکلا، اور راستے میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت کو پایا جو ایسے ہی پانی کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے بہت دنوں تک سفر کیا اور اتنی دور پہنچ گئے جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس جگہ کو اندھیروں کا گھر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک وسیع و ریز رقبہ تھا اور اس جگہ پر اتنا اندھیرا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ اٹھاتا تو اسے اپنا ہاتھ نظر نہ آتا۔ انہوں نے اپنی منزل کا راستہ کھو دیا اور کارواں سے جدا ہو گئے۔ صرف حضرت خضر علیہ السلام اس جگہ سے گزرنے میں کامیاب ہوئے اور چشمہ حیوان تک پہنچ گئے اور آب حیات کو پی لیا۔ اور جب حضرت خضر علیہ السلام واپس اندھیروں کی دنیا میں آئے تو کارواں والے وہیں گھوم رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں وہاں جانے کی تاکید کی، لیکن سب لوگ بھوکے اور نیند کے مارے افسردہ ہو گئے تھے اور انہوں نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ آب حیات کی طرف جانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو کہا کہ تم یہاں دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی تم یہاں سے کچھ پتھر لے لو، کیونکہ یہ زمین ہیرے موتی، سونے اور جواہرات سے بنی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کی بات پر یقین رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ پتھروں کو اپنے ساتھ لے لیا تاکہ دولت مند بن سکیں۔ کچھ لوگوں نے شکوک اور شبہات کی بنا پر کم پتھر اٹھائے۔ ایک تیسرا گروہ یہ سوچ کر کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ہمیں پہلے بھی تنہا چھوڑ دیا تھا اور پھر دھوکہ دے رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں اٹھایا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد سورج کی روشنی ان پر نمودار ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ جو پتھر اٹھائے تھے وہ دراصل انمول جوہرات تھے، اور جنہوں نے کافی چیزیں اٹھائی تھیں وہ بہت خوش تھے، اور جنہوں نے کچھ اٹھائی تھیں وہ کم خوش تھے، اور جنہوں نے شک کر کے کچھ نہیں اٹھایا تھا افسردہ اور پریشان تھے۔ حقیقت میں وہ پتھر نیک اعمال ہیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، جو آخرت میں ہمیں جوہرات کی شکل میں ملیں گے، اور انبیاء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ رہی بات آب حیات کی، تو میرے مطابق جامع شہادت کو آب حیات کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تم اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور آب حیات ہے جس کو پی لینے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور کچھ ہی دنوں میں مر جاتا ہے۔ پانی جانداروں کی زندگی کی بقا کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ لوگ آب حیات سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ پینے کا صاف پانی ہمیں زندگی بخشتا ہے، لہٰذا یہی آب حیات ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات بھری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دنیا میں ہزاروں عجوبے ہیں، لیکن ایک منفرد عجوبہ اس دنیا میں موجود ہے جسے دیکھ کر انسانی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے، اور یہ عجوبہ انسانی تخلیق کا شاہکار ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کی طویل و قامت دیوار چین کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کے متعلق حیرت انگیز معلومات جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیوار چین کو انگلش میں گریٹ وال آف چائنا کہا جاتا ہے۔ دیوار چین کے 9 صوبوں میں سے گزرتی ہے اور اسے تقریباً 8 لاکھ مزدوروں کی مدد سے تعمیر کیا گیا، اور اس کی تعمیر میں تقریباً 2 صدیاں یعنی 2000 سال لگ گئے۔ قبل از مسیح چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان ریاستوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی سرحدوں پر بڑی بڑی دیواریں تعمیر کی ہوئی تھیں۔ 220 قبل از مسیح تا 206 قبل از مسیح چین خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا، تو اس نے ان تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کیا اور ایک مکمل ریاست چین کی بنیاد رکھی۔ چین حکومت کے شہنشاہ چین شی وانگ نے ان ریاستوں کی چھوٹی چھوٹی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم دیوار کو بنانے کا کام شروع کیا۔ اس دیوار کی مکمل لمبائی تقریباً 20,000 کلومیٹر ہے۔ قدیم زمانہ میں منگول چین پر حملہ کرتے رہتے تھے، اور پھر ایک دفعہ منگول خانہ بدوشوں نے دیوار چین کو عبور کر لیا اور چین کی کچھ آبادیوں پر حکومت قائم کی۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگول افواج کو چین سے نکال دیا اور پھر اس دیوار کو مضبوط کیا۔ 1420 میں منگ خاندان نے اس دیوار کا کام دوبارہ شروع کروایا، اور اس کے دوران فوجی قلعے، سڑکیں اور واچ ٹاور بنائے گئے تاکہ دشمن پر نظر رکھی جا سکے۔ دیوار چین پر 25,000 واچ ٹاور بنائے گئے، اور ان کا کام ایک مقام سے دوسرے مقام پر پیغام پہنچانے کا تھا۔ اگر کسی مقام پر حملہ ہوتا تو ٹاور پر آگ جلا کر دوسرے ٹاور کو مطلع کیا جاتا، اور اسی طرح تمام لوگوں کو خبر ہو جاتی۔ یہ دیوار کچھ مقام پر بلند اور کچھ مقام پر گہری ہے۔ اگر اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کچھ مقام پر 15 فٹ اور کچھ مقام پر 30 فٹ ہے۔ اس دیوار کو تعمیر کرنے کا مقصد خانہ بدوشوں اور وحشیوں کے حملوں سے عوام کو محفوظ رکھنا تھا۔ دیوار چین کو تعمیر کرنے کے لیے لوگوں سے زبردستی کام کروایا گیا۔ اس دیوار کی تعمیر میں تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ اس لیے اس دیوار کو دنیا کا سب سے لمبا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں۔ ایک مفروضے کے مطابق اس دیوار میں انسانی ہڈیاں بھی استعمال ہوئی ہیں، مگر یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن کچھ جگہوں پر انسانی ہڈیاں ملی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہو سکتی ہیں جنہوں نے یہاں کام کیا۔ 2007 میں اس دیوار کو دنیا کے جدید عجوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس دیوار سے اینٹیں چوری کیں اور اپنے گھروں میں استعمال کیں، لیکن چین کی حکومت نے اس دیوار کی مرمت کروائی اور دیوار کو حکومتی تحویل میں لے لیا۔ 1970 میں پہلی بار دیوار چین کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ دیوار چین مشہور سیاحتی مقام کی حیثیت رکھتی ہے، اور لاکھوں سیاح آج بھی اس مقام کی سیر کرنے آتے ہیں۔ ہر سال 10 ملین سے زائد افراد اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ چائنا ہر سال $15.5 ارب دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ اس دیوار کو پیدل چل کر پہلی بار ولیم جیل نے 5 ماہ میں عبور کیا، اور اس کا تعلق امریکہ سے تھا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے اس دیوار کو عبور کیا۔ دوستو،
امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات بھری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے فیکٹس بتائیں گے جنہیں جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے اور آپ کی جانکاری میں اضافہ ہوگا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ فیکٹ نمبر 1۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس زمین پر تقریباً 455 آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں؟ یہ آتش فشاں پہاڑ ہماری زمین کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو اس سے پہلے اس کی تعداد معلوم نہیں ہوگی۔ فیکٹ نمبر 2۔ ہم روزمرہ زندگی میں کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے کرنسی یعنی کاغذ کے نوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس نوٹ کا آغاز سب سے پہلے ہمارے ہمسایہ ملک چین سے ہوا؟ فیکٹ نمبر 3۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں 206 ہڈیاں، 24 پسلیاں اور سر کے بالوں کی تعداد تقریباً 15,000 ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانی جسم میں مساموں کی تعداد تقریباً 50 لاکھ ہے۔ یہ یقیناً حیران کر دینے والا فیکٹ ہے۔ فیکٹ نمبر 4۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر انسان مر جائے تو انسانی دماغ پورے 10 منٹ تک کام کرتا ہے اور ذہنی قوت برقرار رہتی ہے؟ کیا آپ کو اس فیکٹ کے بارے میں معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ فیکٹ نمبر 5۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سورج کا درجہ حرارت تقریباً 11,000 درجے فارنہائٹ ہے؟ یعنی ہمارے ملک میں شدید گرمیوں میں 40 سے 48 درجہ حرارت رہتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورج کا درجہ حرارت کتنا زیادہ ہے۔ فیکٹ نمبر 6۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان میں خوبصورت نظر آنے والا چاند ہماری زمین سے کتنا دور ہے، اور زمین سے دیکھنے پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت قریب ہے، حالانکہ چاند کا زمین سے فاصلہ 2,39,000 میل دور ہے۔ فیکٹ نمبر 7۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جسم میں خون کی رفتار کیا ہے؟ اگر نہیں معلوم تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انسانی جسم میں خون کی رفتار 75 میل فی گھنٹہ ہے، یعنی تقریباً 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے خون ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک ترقی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں نت نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں، جسے انسانی عقل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، لیکن افغانستان واحد ملک ہے جہاں ابھی تک ریلوے کا مکمل نظام مرتب نہیں کیا گیا۔ فیکٹ نمبر 9۔ دوستو، ترکی وہ واحد ملک ہے جس نے مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے حکومت کی اور سلطنت عثمانیہ کی صورت میں بہت اہم فرائض سر انجام دیے، لیکن ترکی دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پرچم میں سب سے زیادہ تبدیلیاں کی گئیں، اور دور حاضر کا یہ پرچم آپ کے سامنے ہے۔ فیکٹ نمبر 10۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آسمان پر نظر آنے والے ستارے کتنا درجہ حرارت رکھتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آسمان کو خوبصورت بنانے والے ستاروں کا درجہ حرارت کم از کم 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ امید ہے یہ فیکٹس آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے اور آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔